पिछली वीडियो में हमने जंग ओहद का मुकम्मल वाक़या बयान किया था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लश्कर कुफ़ार के फ़रार इख्तियार कर जाने के बाद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनका तआक़ुब क्यों किया और जंग ओहद में शहीद हो जाने वाले सहाबा इकराम की बेवाओं के साथ पैगम्बर इस्लाम ने क्या सलूक किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बात इस मंजिल पर पहुंच चुकी है कि कुफार मक्का के फरार इख्तियार कर जाने के बाद पैगम्बर इस्लाम मैदान ओहद से शहर मदीना में वापस आ चुके हैं। आज की रात मदीने वालों के लिए बड़ी सख्त रात थी। जिनके प्यारे शहीद हो चुके थे वो अपने शोहदा का मातम कर रहे थे। जो मुजाहिदीन जख्मी थे वो अपने जख्मों का इलाज कर रहे हैं। और याद रखें कि 1400 साल पहले मेडिकल साइंस या तिब ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि फिलफौर ज़ख्मों का इलाज हो जाए। हफ्तों लगते हैं मामूली ज़ख्म को ठीक होने में भी, और कहाँ ये तीरों तलवार के ज़ख्म। मगर मुसलमानों का एक बड़ा इम्तिहान है। जितने भी ओहद के मुखलिस मुसलमान हैं सब ज़ख्मी हैं, अपने अपने बिस्तरों पे ज़ख्मों से चूर चूर हैं कि ऐन सुबह के वक्त पैगम्बर इस्लाम की जानिब से एक ऐलान होता है कि जो मुसलमान ओहद की लड़ाई में गया और ज़ख्मी होके आया है वो फ़ौरन तैयार हो जाए, इसलिए कि हमें मैदान ओहद से भागने वाले काफरों का पीछा करना है। बड़ी अजीब बात है। जो मुसलमान सेहतमंद हैं, पैगंबर ने कहा वो मेरे साथ नहीं चलेंगे। दो पाबंदियां लगाईं कि 2 ग्रोह मदीने में रहें, तीसरा ग्रोह फ़ौरन तैयार हो जाए, उन्हें एक और लड़ाई के लिए निकलना है। कौन से 2 ग्रोहों को पैगंबर ने पाबंद कर दिया? वो लोग जो ओहद में गए ही नहीं। कहा खबरदार, अब वो हमारे साथ अगली जंग के लिए नहीं जा सकते हैं। नंबर 2, वो लोग जो ओहद में गए। अब पैगंबर ये नहीं कहना चाहते हैं कि भाग खड़े हुए। पैगंबर कहते हैं कि जो ओहद में गए लेकिन उनके जिस्म पे कोई जख्म नहीं लगा, वो भी हमारे साथ ना आए। इतना कह देना ही इशारा है कि भागने वालों के ऊपर पाबंदी है। सिर्फ वो हमारे साथ चलेंगे जो ओहद में गए और जख्मी होके आए हैं। इसलिए कि कुफार मक्का का लश्कर ओहद से भाग तो गया, लेकिन मदीने से 8 मील पर जाने के बाद वो लोग रुक गए। रात भर उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने सुबह के वक्त ये फैसला किया कि हम कामयाबी के इतना करीब आने के बाद क्यों घबराए। अरे सारे मुसलमान जख्मी हैं, जितने भी मुखलिस हैं सब जख्मी हैं। हत्ता कि रसूल जख्मी हैं, अली जख्मी हैं। ये बेहतरीन मौका है। क्यों वापस मक्के जा रहे हो? वापस पलट पड़ो और एक मरतबा फिर मदीने पे हमला कर दो। ये वो आपस में तय कर रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम को इसकी इत्तला मिलती है। पैगम्बर इस्लाम उसी वक्त हुक्म जारी करते हैं कि जितने लोग भी जख्मी हैं वो सब आ जाएं। भागने वालों को ले जाके क्या करना है? और दर हकीकत ये कहिए कि इस तरह से पैगम्बर ने बता दिया है मदीने के मुसलमानों को कि कौन मैदान से भाग के आया था, कौन साबित कदम रहा था। वो रहमतल्लिल आलमीन रसूल, वो साहिब खुल्क़ अजीम रसूल नाम लेके नहीं बता सकते हैं, मगर इस अंदाज से पैगंबर ने बता दिया कि भाई ये तो हर मदीने वाले को पता है कि कौन लोग निकले थे ओहद के लिए। अब इस लड़ाई के लिए कौन लोग जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो ओहद में गए और अभी ना गए, ये वो लोग हैं कौम के जिन पर पैगंबर को यकीन नहीं है। चुनाचे जख्मियों से कहा तैयार होके निकल खड़े हो, हमें एक और लड़ाई लड़ना है। अब जितने भी जख्मी हैं ये सब मुखलिस हैं, जख्मों से चूर चूर हैं, लेकिन फौरन खड़े हुए और पैगंबर इस्लाम के साथ चले। यहाँ तक कि पैगंबर मदीने से 8 मील के फासले पर हमराउल असद के मुकाम पर पहुँचे और वहाँ पहुँच के रुक गए। अब पैगंबर इस्लाम जंग करना नहीं चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने कभी भी जंग नहीं छेड़ी। वो जो इत्तला मिली थी कि कुफार मक्का एक साजिश कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए रसूल बाहर आए। अब अगर वो पलट के हमला करेंगे, मुसलमान उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर वो वापस चले जाएंगे मक्का तो फिर पैगंबर को जंग नहीं छेड़ना है। तो पैगंबर मदीने से 8 मील के फासले पे जाके रुक गए और वहाँ कुफार मक्का साजिश कर रहे हैं। मशवरे हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि वो मुसलमान जो भाग गए थे हमारे लिए तो फ़ायदेमंद हैं, जो लड़ने वाले हैं वो ज़ख्मी हैं। बेहतरीन मौका है, मदीने पे दोबारा हमला कर दो। ये आपस में तय हो रहा है कि इत्तेफाक से कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरा जो मदीने से मक्के जा रहा था सामान तिजारत लेकर। उसने देखा कुफार मक्का के खैमे में इतने ज़ोरों शोर से मीटिंग हो रही है,
وہ رک گیا۔ یہ جگہ ہے روحا جہاں کفار رکے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے سنا تو قریب آ کر کہا کہ اے ابو سفیان، اے سرداران قریش، یہ کیا میٹنگ کر رہے ہو؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ مسلمان زخمی ہیں، بہترین موقع ہے ان پہ حملہ کرنے کا؟ ارے مسلمان تو تمہارے سروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، چند 100 قدم کے فاصلے پر لشکر اسلام آ چکا ہے۔ کفار مکہ کو یقین نہیں آیا۔ ارے ہم تو اسی لیے میٹنگ کر رہے تھے کہ ہمیں یقین کامل تھا کہ ان زخموں کی حالت میں مخلص مسلمان بستر سے نہیں کھڑا ہو سکے گا، اور جو غیر مخلص ہے اس سے تو ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں۔ یہ تم نے کیا اطلاع دی؟ کہا کہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، پیغمبر کا خیمہ بھی لگا ہوا ہے، علی کا خیمہ بھی لگا ہوا ہے، اور باقی مسلمان بھی اپنے خیموں میں بیٹھے ہیں۔ مدینہ چھوڑو، وہ تو تمہارے سر کے اوپر آ چکے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ تو آگے بڑھ گیا۔ یہاں اب یہ لوگ پریشان کہ ارے ہم سوچ کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ اتنے میں اب ایک اور آدمی الٹا یہاں سے مدینہ کی جانب جا رہا ہے، کیونکہ راستہ ہے، لوگوں کا آنا جانا تو چل رہا ہے۔ اس کا نام تاریخ میں معبد خزائی یا ابو نعیم لکھا ہے۔ تو پوچھا کفار مکہ نے اس آدمی سے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، وہاں سے مجھے اپنے بال بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لانا ہے۔ کہا مدینے جا رہے ہو تو ہمارا ایک کام کرتے جاؤ، یہاں سے جب تم آگے بڑھو تھوڑے ہی فاصلے پر مسلمان بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کے بس اتنا کہہ دینا کہ احد کے میدان سے جو مکے والے باغے تھے وہ آگے رکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے سارے دوستوں کو خط لکھ دیا ہے، مسلمانوں کو جا کے یہ بتا دینا۔ اب دیکھیں جھوٹی بات کہلوائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں سے کہہ دینا کہ خطوط بھیجے گئے ہیں اور اب بڑے بڑے قبیلے آ رہے ہیں، اور مکے والوں کا لشکر کئی گنا بڑا ہو چکا ہے، تازہ دم لشکر آ رہے ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں کافروں کے وہاں سے نئی نئی فوجیں اور نئی نئی کمک آ رہی ہے، یہ پیغام جا کے دے دینا۔ وہ انکار کرنے لگا کہ میں جھوٹی بات کیسے کہوں۔ ابو سفیان نے کہا میں تمہیں خرمے یعنی کھجوروں سے بھرے ہوئے 10 اونٹ دوں گا۔ ایک دیہاتی اور بدو آدمی کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ راضی ہو گیا، کہا ٹھیک ہے۔ مدینے کی طرف وہ چلا۔ اس جگہ کا نام روحا ہے جہاں ابو سفیان کا لشکر ہے۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر ہمراء الاسد دوسری جگہ ہے جہاں مسلمان ہیں۔ یہ ابو نعیم وہاں پہنچا، مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ تیار بیٹھے ہیں۔ کہا کہ تم کس خیال میں بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم زخمی اور تھکے ہوئے ہو؟ مسلمانوں نے کہا تو کیا ہوا، جو سرداران مکہ اور کفار ہیں وہ بھی تو تھکے ہوئے اور زخمی ہیں۔ ابو نعیم نے کہا نہیں نہیں، یہی تو تمہیں دھوکا ہوا ہے، وہ تھکے ہوئے کہاں، ان کی مدد کے لیے تو تازہ دم لشکر آ رہے ہیں، سارے عرب سے انہوں نے نئی نئی فوجیں بلوا لی ہیں، تمہیں تو وہ کچل ڈالیں گے، تمہیں تو ہلاک کر دیں گے، ارے بھاگو یہاں سے جلدی، ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر آ جائے۔ ابو نعیم نے یہ باتیں کہنا شروع کیں تو پیغمبر اسلام کے کان میں بھی یہ خبر پہنچی۔ ایک بدو دیہاتی عام عرب جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں لگ رہا، نہ وہ کافر لگ رہا ہے نہ مسلمان، وہ ایک غیر جانبدار آدمی ایسی بات کہہ رہا ہے، مسلمان سن رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام خیمے سے باہر آئے اور پیغمبر اسلام نے اس کی ساری بات سنی۔ اب رسول کو آتا دیکھا تو اور اس نے جوش میں آ کے یہ اطلاع دینا شروع کی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر مسلمان یہاں سے چلے گئے تو میرے 10 اونٹ تو پکے ہیں۔ چنانچہ اور جوش و خروش میں اس نے اطلاع دینا شروع کی، اتنا لشکر، اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے بڑے قبیلے۔ پیغمبر اسلام نے اس کی ساری بات سنی، اور جیسے ہی اس کی بات ختم ہوئی صرف ایک جملہ پیغمبر اسلام نے کہا، یہ وہ جملہ ہے جو قرآن کی آیت بھی بنا اور حدیث بھی بنا کہ اگر کسی کو دشمنوں کا بہت زیادہ ڈر اور خوف ہو تو وہ یہ آیت قرآنی پڑھا کرے، کیونکہ اس کے فوراً بعد اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ پورا واقعہ ہے۔ اے رسول، یاد کرو وہ وقت کہ جب لوگ آپ سے کہہ رہے تھے، جن سے لوگوں نے آ کر کہا کہ ارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، ڈرو بھاگو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گروہ کہ جس سے لوگوں نے آ کے کہا کہ تمہارے خلاف لشکر جمع ہو چکے ہیں، تم ڈر جاؤ، یہ لوگ ڈرے نہیں، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے یہ خبر سن کے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ بس یہ لوگ جب واپس گئے تو اللہ کی نعمتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، اللہ کا فضل بھی ان کے ساتھ تھا، اور کوئی دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا سکا۔ یہ ابو نعیم سب کچھ کہہ چکا ہے،
پیغمبر نے صرف اتنا جملہ کہا اور ابو نعیم گھبرا گیا۔ ایک مرتبہ یہ کہتا ہوا چلا کہ ٹھیک ہے پھر تم خود ہی نقصان اٹھاؤ۔ وہ تو چلا گیا، مگر اتنی دیر میں عرب کا ایک بہت ہی معتبر قبیلہ خزاعہ، بہت ہی مشہور قبیلہ ہے، جس کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ یہ کافر تھے لیکن مسلمانوں کے ہمدرد۔ ان کا سردار یہاں سے گزرا، اس نے پیغمبر کو دیکھا، قریب آیا، بہت سی باتیں ہوئیں، کچھ پیغمبر سے حالات پوچھے۔ اس کے بعد آگے بڑھا تو وہی کفار مکہ کا لشکر مل گیا۔ یہ ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے ابو سفیان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مسلمان تیار بیٹھے ہیں تمہارے سر کے اوپر؟ اب یہ خبر ابو سفیان پہلے سن چکا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے جو ایک آدمی کو بھیجا تھا اس کی بات سن کے مسلمان ڈر جائیں گے۔ سردار بنو خزاعہ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ارے مسلمانوں میں تو اور جوش پیدا ہو گیا ہے، ان کے رسول نے ان کو روکا ہوا ہے، ورنہ وہ احد کا بدلہ یہیں پہ لینا چاہتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، ایسے معتبر آدمی سے سنا، گھبرا گیا، فوراً جلدی سے ایک مرتبہ اس نے اونٹوں کو تیار کرا دیا اور اپنے لشکر سے کہا کہ مسلمانوں کا جب اتنا جوش ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود وہ ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، اس وقت لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ تیزی سے یہ لشکر مکے کی جانب چلا۔ پیغمبر اسلام نے کافی دیر انتظار کیا، کفار مکہ کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی، بہت دیر گزر گئی۔ پیغمبر نے اب چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے جا کے کفار مکہ کی خبر لا کے دے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو پیغمبر نے کہا اے علی، اگرچہ تم سب سے زیادہ زخمی ہو، لیکن جاؤ، یہ مسلمانوں کی خدمت صرف تم ہی انجام دے سکتے ہو، صرف دیکھ کے آ جانا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ کفار مکہ نے سامان اونٹوں پہ رکھا ہے اور خود گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ ہم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، فوراً آ کے اطلاع دینا۔ اور اگر یہ دیکھو کہ انہوں نے گھوڑوں پہ تو سامان رکھا ہے اور خود اونٹوں پر بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکے کی جانب جا رہے ہیں، پھر تم آرام سے آ کے اطلاع دے سکتے ہو۔ حضرت علی گئے۔ اب دیکھیے کہ پیغمبر نے یہ پیغام کیوں دیا کہ علی تمہیں صرف دیکھ کے آنا ہے، اس لیے کہ مسئلہ وہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو پیغمبر کو اپنے سامنے زخمی دیکھ رہا ہے اور جس کے پاس ذوالفقار موجود ہے، وہ جب پیغمبر کے دشمنوں کو دیکھے، پیغمبر اسلام کے دل میں خیال پیدا ہوا ایسا نہ ہو کہ علی تلوار چلانے لگے، دشمن رسول کو دیکھ کے علی صبر نہ کر سکے۔ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ تم صرف منظر دیکھ کے واپس آؤ۔ علی گئے، منظر دیکھا، واپس آئے۔ اللہ کے رسول، کفار مکہ اور ابو سفیان نے اونٹوں پہ سواری کی ہے، گھوڑوں پہ سامان رکھا ہے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، مگر احتیاطاً ٹھہرو۔ 3 دن تک پیغمبر یہاں اور ٹھہرے اور پھر واپس مدینے آئے۔ 7 شوال کو احد کی لڑائی ہوئی، 8 شوال کو حمراء الاسد کے لیے پیغمبر اسلام نکلتے ہیں۔ 2 لشکر پیغمبر اسلام نے صرف 1 دن کے وقفے سے تیار کیے۔ یہ سیرت رسول میں غالباً واحد موقع تھا کہ 1 دن کے وقفے سے 2 مرتبہ اسلامی لشکر مدینے سے باہر نکلا۔ اب پیغمبر اسلام مدینے میں واپس آ رہے ہیں۔ جس وقت پیغمبر مدینے میں داخل ہوئے تو 2 چھوٹے واقعات اور پیش آئے۔ اس کے بعد احد کی لڑائی کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ 3 ہجری کا سن چل رہا ہے اور شوال کا مہینہ۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ جب پیغمبر مدینے میں واپس پہنچے تو عمیر ابن عدی نامی ایک شخص جو مسلمان تو ہو گیا تھا، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پورے قبیلے میں اس کے علاوہ کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوا۔ اس کے قبیلے کا نام ہے بنو ختمہ۔ یہ ایک ہی آدمی اپنے قبیلے میں مسلمان ہے۔ اس کے لیے پیغمبر کا ساتھ دینا یا جنگوں میں حصہ لینا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے یہ مسلمان عمیر ابن عدی نہ احد کی لڑائی میں حصہ لے سکا، اور ابھی جو لشکر گیا تھا کفار مکہ کا پیچھا کرنے کے لیے، اس میں بھی یہ شامل نہ ہو سکا۔ لیکن جب پیغمبر واپس مدینے آئے تو یہ پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا، خوش بھی ہے اور ذرا ڈرا ہوا بھی۔ مسئلہ کیا تھا کہ اس کے قبیلے میں سبھی کافر ہیں، لیکن اس کے قبیلے کی ایک عورت پیغمبر اسلام کی سخت ترین دشمن تھی۔ کافر ہونا اور بات ہے اور دشمن ہونا اور بات۔ تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے قبیلے کافر تھے مگر پیغمبر اسلام کے دشمن نہیں تھے، اتنا کہتے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے قبیلے میں ایک عورت ہے
اور وہ عورت پیغمبر اسلام کی اتنی سخت ترین دشمن ہے کہ پیغمبر کے سامنے گستاخی کرتی ہے، باقاعدہ پیغمبر کی حجو کرتی ہے، پیغمبر کی شان میں گستاخانہ شاعری لکھتی ہے۔ احد کی لڑائی سے پیغمبر واپس آئے، زخمی لشکر کو لے کے اگلی لڑائی کے لیے نکل گئے۔ اس عورت کو ایک اور موقع مل گیا، ایک عنوان مل گیا، ایک موضوع مل گیا، چنانچہ پیغمبر کی شان میں گستاخی اس کی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ پورا قبیلہ چونکہ کافروں کا ہے، اس لیے انہیں تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ عمیر ابن عدی چونکا جاتا تھا، اس سے پہلے بھی، لیکن اب تو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ ایک تو ویسے ہی یہ شان رسالت میں گستاخی کرتی تھی، اس شکست کے بعد یہ سمجھ رہی ہے کہ بس مجھے مکے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ اس کے نغمے، اس کی شاعری اور اس کی گفتگو میں پیغمبر کی شان میں گستاخی بڑھتی چلی گئی۔ آخر اس نوجوان سے برداشت نہیں ہوا اور رات کے وقت کسی طرح سے موقع پا کے یہ اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اچھا پرانا زمانہ ہے، پہلے زمانے کے قبائلی ماحول میں ہر محلہ رات کو بند ہو جاتا ہے، باہر سے کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ رات کو موقع پا کر یہ اس عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ بڑھیا ہے، گلا گھونٹ کے اسے ہلاک کیا اور اس کے لاشے کو لا کے باہر سڑک پہ پھینکا۔ صبح کو جب دروازے کھلے محلے کے، اپنے محلے سے نکل کے سیدھا مسجد نبوی میں آیا، اور اسی وقت پیغمبر اسلام بھی واپس آئے ہیں حمراء الاسد کے مقام سے۔ پیغمبر اسلام کے پاس یہ پہنچا، خوش بھی بہت ہے کہ آج میں نے ایک گستاخ رسالت کو مار دیا، اور ساتھ ذرا ڈر بھی رہا ہے کہ جب میرے قبیلے والوں کو یہ اطلاع ملے گی تو وہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ عمل کس کا ہے۔ دن کے وقت اگر یہ عورت قتل کی جائے تو آدمی پریشان ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون مار گیا۔ رات کے وقت اگر کوئی قتل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی محلے کے کسی آدمی نے مارا ہے، باہر سے تو کوئی اور نہیں آ سکتا ہے اس محلے میں، صرف ایک ہی مسلمان ہے، یعنی سب کا ذہن اس کی طرف جائے گا۔ ڈرا ہوا بھی ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا، اب پیغمبر دو جنگوں کے تھکے ہوئے ہیں، مگر جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اسے دیکھا، اشارے سے اسے قریب بلایا۔ اس نے پیغمبر اسلام کو بتایا کہ وہ اپنے محلے کی گستاخ رسول عورت کو قتل کر کے آیا ہے۔ پیغمبر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسجد میں بیٹھے سارے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو اس شخص کو، یہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر بغیر کسی کو بتائے ہوئے اعلیٰ ترین نیکی انجام دیتا ہے، ورنہ آدمی ذرا سی نیکی کرے وہ پورے معاشرے میں اس کو پھیلا دیتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا بس اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش اور راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے راضی ہے۔ اس نوجوان کو دیکھا، کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تم نے ایک ایسی عورت کو مارا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں تم سے پلٹ کے سوال بھی نہیں کرے گا، اس کے خون کے بارے میں تحقیق بھی نہیں کرے گا، اللہ نے اس کے خون کو چھپا دیا ہے۔ اس نوجوان کو تسلی دے کے واپس بھیجا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں واپس اپنے قبیلے میں آیا اور بڑی عجیب بات میں نے محسوس کی کہ اس بڑھیا کے بیٹے روتے ہوئے اپنی ماں کی میت کو اٹھا رہے ہیں، تجہیز و تکفین کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے طریقے سے تو نہیں، وہی کافروں کے طریقے سے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ کوئی پلٹ کے مجھے دیکھتا نہیں، اور اس مجمع میں کسی کی زبان پہ یہ بات نہیں آ رہی کہ ارے یہ قتل ہوئی ہے، اس کے قاتل کو ڈھونڈو، اس کے قتل کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، اس کے قاتل کا کوئی تعاقب نہیں کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے دیکھا کہ اس طرح سے وعدہ پورا ہوا، اور اگر کوئی لاوارث عورت ہوتی، دور دور کے رشتہ دار ہوتے تو بات سمجھ میں بھی آتی تھی، سگے بیٹے بھی ہیں، ماں کی میت بھی اٹھا رہے ہیں، مگر کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کے قاتل کو ڈھونڈا جائے۔ یہ واقعہ جنگ حمراء الاسد کے بعد اسی دن پیش آیا جس دن پیغمبر اسلام واپس مدینے میں تشریف لائے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم ذرا روک کے تاریخ میں بعد میں جو دو واقعات آئیں گے ان میں سے ایک واقعہ یہیں بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے تقریباً 5 سال کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ مسلمانوں نے مکے پہ حملہ کیا، مکہ فتح ہو گیا، اور اس دن پیغمبر اسلام نے تمام کافروں کو معاف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اور قرآنی آیت بھی ہے، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اسی آیت کی تلاوت کی اور کہا جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اے کفار مکہ میں تم کو بھی معاف کرتا ہوں۔ ایک اعلان عام کیا
لیکن اس کا ایک حصہ جو کم پڑا جاتا ہے وہ یہ کہ جس دن پیغمبر نے سارے کافروں کو معاف کیا، اس دن بھی پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ 7 یا 9 یا 11 افراد ایسے ہیں کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، حتیٰ کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہوں۔ جن جن حضرات نے مسجد حرام کی زیارت کی ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خود مکہ جو ہے وہاں پہ خون بہانے کی ممانعت ہے عام حالت میں، پھر مکہ کے درمیان مسجد حرام ہے، مسجد کے گیٹ میں داخل ہوں اور زیادہ احترام بڑھ جاتا ہے، اور وہاں سے آگے چلیں تو بیچ میں خانہ کعبہ آتا ہے، یعنی خانہ کعبہ تک پہنچتے پہنچتے احترام کی 3 سرحدوں سے آپ گزرتے ہیں، اور خانہ کعبہ سب سے آخر میں ہے۔ لیکن حکم کیا ہے کہ اگر یہ 7 افراد خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوں اور وہاں سے کسی مسلمان کے ہاتھ لگیں تو ان 7 کو وہاں بھی قتل کر دو۔ سب کو معافی نہیں ملی، 7 افراد کے لیے حکم قتل آیا ہے، اور ان 7 افراد میں 2 عورتیں بھی ہیں۔ یہ 2 عورتیں وہ ہیں جو میدان احد میں آئی تھیں، اور میدان احد میں ان کا کام یہی تھا کہ جس وقت جنگ شروع ہو جائے یہ تانے اور شاعری کے ذریعے سے مکہ کے لشکر کی ہمت بڑھائیں۔ اچھا، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ صرف یہ 2 عورتیں نہیں آئیں بلکہ 12 سے 15 عورتوں کا ایک گروہ آیا تھا جو میدان احد میں رجز پڑھ کے اور نغمے پڑھ کے اور اپنے مردوں کو جوش دلا دلا کے بیچ رہی تھیں، مگر باقی ساری عورتوں کو بھی پیغمبر اسلام نے معاف کیا۔ ان 2 عورتوں کو معاف نہیں کیا اس لیے کہ باقی جو عورتیں ہیں ان کا کام بھی یہی تھا کہ مردوں کو جوش دلایا جائے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال وہ صرف اپنے لشکر سے خطاب کر رہی تھیں اور اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں، مگر یہ 2 عورتیں جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے حکم جاری کیا کہ اگر یہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپ جائیں انہیں قتل کر دینا، ان کی خرابی یہ تھی کہ یہ میدان میں فقط اپنے سپاہیوں سے خطاب نہیں کر رہی تھیں، یہ پیغمبر کی توہین بھی کر رہی تھیں، پیغمبر کے اوپر سب و شتم بھی کر رہی تھیں۔ اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر اسلام نے جن 7 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا ان 7 میں یہ 2 عورتیں بھی تھیں، اور جنگ احد کے بعد وہ جو بڑھیا ماری گئی اور پیغمبر اسلام نے اس کے قاتل کو ڈانٹنا تو چھوڑیں، سزا دینا تو چھوڑیں، بلکہ یہ کہہ کے اس کی تعریف کی کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کا کام کیا ہے، اور اللہ اور رسول اس سے خوش اور راضی ہو گئے۔ ان دونوں واقعات کا تعلق عورتوں سے ہے۔ یہ 2 واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ پیغمبر اسلام تو انتہا سے زیادہ رحم دل تھے اور بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتے تھے، اس لیے آج کے دور میں بھی اگر کوئی توہین رسالت کر لیتا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخ اسلام سے جاہل ہیں اور سیرت رسول سے بھی جاہل ہیں۔ سارے مکے کے کافروں کو معاف کر دیا گیا، مگر جو گستاخی کرنے والی ہیں شان رسالت میں ان عورتوں تک کو معاف نہیں کیا جا رہا، کیونکہ عام حالت میں آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال عورتوں کے لیے سزائیں ذرا نرم ہوتی ہیں، مگر پیغمبر کی شان میں گستاخی اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ عورتیں حکم پیغمبر سے قتل کی گئیں۔ بہرحال پیغمبر اسلام جب واپس مدینے میں آتے ہیں تو 2 واقعات کی اطلاع ملی، ایک اس نوجوان کی اطلاع کہ اس نے عورت کو قتل کیا ہے جو گستاخی کر رہی ہے پیغمبر کی شان میں، پیغمبر اسلام نے اس کے عمل کو خوش ہو کے اس نوجوان کی تائید کی، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ اللہ کے رسول اس دوران ہم نے کچھ قیدی پکڑے۔ اچھا، ایک قیدی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ احد کے میدان میں پکڑا گیا اور احد کے میدان سے یہی ایک آدمی پکڑا گیا تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، احد کے میدان سے کافروں کا کوئی آدمی پکڑا نہیں گیا تھا، یہ اس وقت پکڑا گیا جب پیغمبر اسلام کافروں کے تعاقب میں جا رہے تھے، واپسی میں یہ پکڑا گیا، اور یہ تھا ابو عزا الجمحی شاعر، جس کا واقعہ اس سیریز میں پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو جنگ بدر میں بھی پکڑا گیا تھا، اس وقت منت سماجت کر کے، اپنی غربت کا تذکرہ کر کے، اپنی بیٹیوں کا تذکرہ کر کے اسے معافی مل گئی تھی، اور جب یہ دوبارہ پکڑا گیا تو پیغمبر سے اس نے پھر ایک مرتبہ وہی منت سماجت شروع کر دی۔ پیغمبر اسلام نے یہ کہہ کے کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے، اب اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ ایک یہ شاعر پکڑا گیا تھا اور ایک اور قیدی پکڑا گیا تھا جس کا نام تھا معاویہ ابن مغیرہ۔ پتہ چلا سارے کافر فرار اختیار کر گئے ہیں، مگر یہ ایک آدمی مدینے کے اندر پھنس گیا ہے،
اور کیونکہ مدینے میں اس کی رشتہ داری تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس لیے اس نے ان کے گھر کا انتخاب کیا۔ وہاں پہنچا، مسلمانوں کو اطلاع ملی، وہ پہنچ گئے اور اسے گرفتار کر کے لائے۔ حضرت عثمان خدمت رسالت میں آئے، کہا اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اور میری رشتہ داری ہے، اور عربوں میں یہ بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہوتی ہے کہ میرا رشتہ دار میرے گھر میں آیا اور میں اسے نہ بچا سکا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگرچہ یہ کفار کے لشکر میں شامل ہو کے آیا ہے اور واجب القتل ہے، لیکن کیونکہ تم سفارش کر رہے ہو اور تمہارے خاندان کا مسئلہ ہے، تو اتنی سہولت میں اسے دیتا ہوں کہ 3 دن کے اندر اندر اگر یہ مدینے سے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، چوتھا دن اگر ہو گیا تو پھر اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ واقعات اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ہمیشہ ہی لوگوں کو معاف کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سیرت رسول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسے معاف کرنا بہتر ہے اسے معاف کیا گیا، اور جسے قتل کرنا ضروری ہے اسے قتل بھی کیا گیا۔ پیغمبر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری وجہ سے 3 دن کی مہلت، چوتھے دن یہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، بعض علماء تاریخ کے مطابق یہ شخص اصل میں جاسوسی کے لیے مدینے میں چھوڑا گیا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ 3 دن کی تو مہلت مجھے مل گئی ہے، چلو 3 دن تو میں پورے یہاں گزاروں، اور جتنی زیادہ جاسوسی اور اطلاعات میں لے کے جا سکوں اتنا ہی مجھے انعام ملے گا مکے میں، کیونکہ یہ شخص کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے مدینے میں نہیں آیا، یہ تو یہاں کے حالات معلوم کرنے آیا ہے، اور اس نے سوچا کہ مہلت کے بالکل آخر میں نکلوں گا۔ چنانچہ اس نے پہلا دن گزارا، دوسرا دن گزرا، یہ مدینے میں رہا، یہاں تک کہ تیسرا دن مکمل ہوا۔ اب اس کا ارادہ ہوا کہ جیسے ہی تیسرا دن مکمل ہونے میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ رہ جائیں گے تو نکل جاؤں گا، لیکن بہرحال پروردگار کی مصلحت ہے، جب بالکل رات ختم ہونے والی ہے، کیونکہ یہ بات صبح سویرے ہوئی تو اب چوتھے دن کی صبح اس کو مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ رات کے بالکل آخر حصے میں نماز شب کے آخری وقت میں نکلا، مگر راستہ بھول گیا۔ اب مدینے کے اندر یہ بھٹک رہا ہے اور اسے مدینے سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور 3 دن پورے ہو کے چوتھا دن شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی چوتھا دن شروع ہوا ویسے ہی پیغمبر اسلام نے اپنے 2 ساتھیوں کو بلایا، جناب عمار یاسر اور جناب زید ابن حارثہ رضوان اللہ علیہم کو، اور کہا کہ وہ دشمن خدا و رسول اب تک مدینے کے اندر ہے، اور چونکہ میری دی ہوئی مہلت پوری ہو رہی ہے، اب تم جاؤ اور جو اس کی شرعی سزا ہے جا کے اس پہ نافذ کرو۔ زید ابن حارثہ اور عمار یاسر نکل پڑے اس کی تلاش میں، اور جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ آدمی مدینے کے ایک محلے میں بھٹک رہا ہے، کیونکہ مدینے والے اس سے ویسے ہی ناراض ہیں، کوئی راستہ نہیں بتا رہا ہے اور اسے باہر نکلنے کی گلی معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ اتنے میں زید ابن حارثہ آگے بڑھے اور پوری شدت کے ساتھ تلوار کا وار کیا، اور وہ دشمن خدا اونٹ سے زمین پہ گرا۔ ابھی تھوڑی سی جان باقی ہے۔ ہمارے یاسر تڑپ کے آگے آئے کہ اے زید، اس ثواب میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جناب عمار نے نیزے سے وار کیا، اور تلوار اور نیزے کے حملے سے یہ دشمن خدا جہنم واصل ہوا، اور ہمیں پتہ چلا کہ اسلام میں معافی بھی ہے، مگر ایک حد تک، پھر وہ منزل آتی ہے جہاں کافر کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ بس اس واقعے کے ساتھ جنگ احد کے تمام واقعات مکمل ہوئے۔ اس جنگ احد کے مکمل ہوتے ہی مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا مسئلہ آیا، اور اسی مسئلے کے حل کی خاطر پیغمبر اسلام نے ایک خاص طریقے پر عمل کیا۔ اگرچہ بعض دشمنوں نے پیغمبر کی توہین شروع کر دی، لیکن پیغمبر کے سامنے مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ تھا، اور وہ کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیے، جب یہ جنگ احد ہوئی تو اعلان رسالت کو 16 سال گزر چکے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی عمر 56 سال ہے۔ اب تک 56 سال کی عمر تک پیغمبر اسلام نے صرف 3 شادیاں کی تھیں، اور وہ 3 بھی اس طرح کہ 52 سال کی عمر تک فقط ایک بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس وقت گھر کا نظام چلانے کے لیے کسی عورت کی موجودگی ضروری تھی۔ 53ویں سال میں پیغمبر اسلام نے جناب سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، یعنی پیغمبر اسلام کی دوسری شادی ہوئی۔ پیغمبر اسلام مدینے میں آئے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن سے نکاح مکے میں ہوا تھا، رخصتی مدینے میں ہوئی، اور احد کی لڑائی 3 سال بعد ہوئی۔ 3 سال تک پیغمبر اسلام کی یہی 2 بیویاں ہیں، جناب سودا اور جناب عائشہ۔ لیکن جیسے ہی احد کی لڑائی ختم ہوئی، اب اس طرح مسئلہ پیدا ہوا
کہ 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ جنگوں میں نوجوان ہی زیادہ شہید ہوتے ہیں، اس لیے کہ بوڑھوں پہ جہاد ویسے ہی ساقط ہے۔ اب ان کی بیوائیں ہیں، جوش ہے، جذبہ ہے، اپنے شوہروں کے غم کو بھول گئی ہیں، اسلام کی خاطر قربانی دی ہے۔ لیکن بہرحال ایک جوان عورت کا بغیر شادی کے زندگی گزارنا یہ فتنہ ہے۔ عورت کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، معاشرے کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک جوان مرد یا ایک جوان عورت، چاہے اسے اپنے آپ پہ کنٹرول ہی کیوں نہ حاصل ہو، اس طرح بغیر شادی کے زندگی گزارے۔ جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، جبکہ جنگ احد میں 70 مسلمان۔ کتنی بڑی تعداد اور ان کی بیوائیں ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اتنی کثیر تعداد میں یہ عورتیں بغیر شادی کے رہیں۔ اور ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ 56 سال تک پیغمبر اسلام نے صرف 3 شادیاں کی ہیں، اور ان میں سے ایک وقت میں صرف 2 بیویاں ہیں۔ تینوں بیویاں ایک وقت میں نہیں ہیں، اور کہاں 9 مہینے کے اندر اندر پیغمبر اسلام نے 3 اور شادیاں کیں۔ یعنی جتنی شادیاں 56 سال میں ہیں، اتنی ہی شادیاں صرف 9 ماہ کے اندر پیغمبر اسلام نے کیں۔ جب 56واں سال ختم ہوا تو پیغمبر اسلام کی بیویوں کی تعداد 3 سے 6 ہو گئی۔ 3 نکاح اس 1 سال میں ہوئے ہیں، فقط اس لیے کہ یہ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے مسئلے کو حل کرنا ہے، اور پیغمبر اسلام پیش قدمی کریں گے تو مدینے کے دوسرے مسلمان بھی آگے بڑھیں گے اور دوسری شادی کا فلسفہ لوگوں کے لیے واضح ہوگا۔ اگرچہ عربوں میں اسلام سے پہلے ہی 1 سے زیادہ شادیاں کرنا رائج تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد یہ رواج ذرا کم ہوا۔ احد کی لڑائی کے بعد پیغمبر اسلام نے 4تھی شادی کی، جناب زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ زینب نام عرب میں بہت عام نام ہے۔ خود پیغمبر اسلام کی بیویوں میں زینب نام کی 2 خواتین ہیں، اور یہ دونوں وہ ہیں جو احد کی لڑائی کے نتیجے میں بیوہ ہوئی ہیں، اور پیغمبر نے یکے بعد دیگرے ان سے شادی کی ہے۔ جناب زینب بنت خزیمہ کے شوہر احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، اور یہ زینب بنت خزیمہ صدقہ اور خیرات کرنے میں بہت مشہور تھیں۔ ویسے ہی ان کی فطرت میں یہ تھا کہ یتیموں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی بے انتہا مدد، صدقہ اور خیرات بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ ان کا لقب پڑ گیا تھا ام المساکین، یعنی مسکینوں کی ماں۔ اگرچہ ان کی عمر صرف 30 سال ہے، 30 سال کی جوانی میں انہوں نے انتقال کیا ہے، لیکن ان کا لقب تھا ام المساکین۔ اس کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھیں۔ ان کے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے، اور ان کی عمر صرف 30 سال ہے۔ 4 ماہ اور 10 دن گزرنے کے بعد جیسے ہی ان کی عدت پوری ہوئی تو اگلے ہی دن پیغمبر اسلام نے ان کے لیے اپنا رشتہ بھجوایا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بڑا عجیب لگا ہو اس وقت بھی، مگر پیغمبر اسی چیز کو تو ذہنوں سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو مسلمان ہیں، ہندو نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، بت پرست نہیں ہیں، کہ ان کے اصول کے اوپر جو عورت بیوہ ہو گئی تو ساری زندگی اسے بیوہ رہنا ہے، یا یہ کہ کم سے کم سال 2 سال 3 سال شوہر کا غم کرے۔ نہیں، 4 مہینے اور 11واں دن اور پیغمبر اسلام کا پیغام پہنچتا ہے۔ اب پیغمبر کا پیغام جس کے پاس جائے وہاں تو سوچ بچار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جناب زینب بنت خزیمہ نے اس کو قبول کیا اور یہ شادی ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ شادی کے بعد بمشکل 2 یا 3 ماہ تک یہ زندہ رہیں، اور اس کے بعد یہ بیمار پڑیں، اور اسی بیماری سے عین اسی جوانی کے عالم میں 30 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ سے ان کے جنازے کو اٹھایا، نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ پیغمبر اسلام کی جتنی بیویاں ہیں ان میں سے صرف 2 بیویوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ پیغمبر اسلام نے خود ان کو دفن کیا۔ ایک جناب خدیجہ الکبریٰ مکے میں اور ایک جناب زینب بنت خزیمہ مدینے میں۔ باقی پیغمبر اسلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان سب نے پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد انتقال کیا ہے۔ تو احد کے بعد ایک یہ نکاح ہے جناب زینب بنت خزیمہ سے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے 5واں نکاح جناب حفصہ بنت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا۔ ان کے شوہر کا نام حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ بھی میدان احد میں شہید ہوئے اور جناب حفصہ بیوہ ہوئیں۔ چنانچہ ان کی شادی پیغمبر اسلام سے اسی سال ہو گئی۔ البتہ ان کو 4 مہینے اور 11ویں دن پیغمبر نے پیغام نہیں بھجوایا، لیکن اسی سال احد کی لڑائی کے 4-5 مہینے کے اندر اندر ان کی شادی بھی پیغمبر اسلام سے ہوئی، اور یہ پیغمبر کے گھر میں پیغمبر کی 5ویں بیوی اور ہم سب کی ماں کی حیثیت سے تشریف لائیں۔
پیغمبر اسلام کی تیسری شادی جو اس احد کی لڑائی کے بعد اسی سال ہوئی وہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ احد کی لڑائی میں پیغمبر اسلام کے ایک پھوپھیزاد بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ ابو سلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی۔ انہی کی بیوی کا نام ام سلمہ ہے۔ ان کے بیٹے کا نام سلمہ ہے تو اسی بیٹے کی وجہ سے باپ ابو سلمہ اور ماں ام سلمہ کہلاتی ہیں۔ ابو سلمہ پیغمبر اسلام سے بھی پہلے مدینے آ گئے تھے ہجرت کر کے۔ ان کے ساتھ ام سلمہ بھی تھیں۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ بہت پہلے شروع ہی میں پیغمبر اسلام پہ ایمان لے آئے تھے اور دونوں کے خاندانوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو انہیں بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر انہوں نے سوچا کہ ہمیں ہجرت کرنا ہے۔ ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کو ساتھ لے کے ہجرت کے لیے نکلے کہ اتنے میں سامنے بیوی کا میکا آ گیا۔ انہوں نے حضرت ابو سلمہ کو یہ کہتے ہوئے حضرت ام سلمہ کو روک لیا کہ تم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ شوہر اور بیوی میں جدائی ہو گئی۔ شوہر مدینہ پہنچ گئے، بیوی مکہ میں رہ گئیں، اور جیسے ہی ان کا میکا ان کو لے کے آیا، ان کے سسرال والوں نے حملہ کر دیا اور ان کی گود سے ان کے بیٹے کو جو دودھ پیتا بچہ تھا چھین کے لے گئے۔ کہا کہ یہ ہمارا پوتا ہے، ہم کیوں اپنے پوتے کو دوسرے خاندان میں چھوڑیں۔ ام سلمہ پہ 2 مصیبتیں آئیں۔ شوہر زندہ ہے لیکن وہ مدینے میں ہے، بیٹا زندہ ہے لیکن وہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور پھر بڑی زحمتوں سے حضرت ام سلمہ نے یہ امتحان دیا اور پھر آخرکار اپنے شوہر کے پاس مدینہ میں آئیں، مگر 2 ہی سال مدینے میں رہیں، پھر احد کی لڑائی ہو گئی۔ ان کے شوہر اولین مسلمان پیغمبر کے پھوپھیزاد بھائی، وہ آگے آگے تھے، میدان احد میں زخمی ہوئے، بڑا خطرناک زخم تھا، لیکن علاج کیا گیا تو زخم بظاہر ٹھیک ہو گیا۔ احد کی لڑائی کے 3 مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں لڑائی ہوئی، محرم کا مہینہ آیا۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ مدینے کے قریب قبیلہ بنو اسد مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور خصوصاً اس کے سردار کے 2 بیٹے ہیں، ابھی ابھی یہ سردار بنے ہیں۔ نوجوانوں میں جوش زیادہ ہے، وہ اپنے قبیلے کو بھڑکا کے مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو جب یہ اطلاع ملی تو پیغمبر نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس لشکر کو مدینے تک آنے دیں۔ پیغمبر نے انہی ابو سلمہ کو بلایا اور 150 کا ایک لشکر تیار کر کے ان کے حوالے کیا اور کہا، جاؤ، وہ چھوٹا سا قبیلہ ہے، جا کے اسے سزا دو اور اس قابل نہ چھوڑو کہ وہ بعد میں مدینے پہ حملہ کر سکے۔ ابو سلمہ گئے۔ جیسے ہی اطلاع ملی اس قبیلے کو کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ قبیلہ بھاگ کھڑا ہوا۔ خیر بغیر لڑے ہوئے ابو سلمہ واپس آئے۔ راستے میں کسی نے چھت سے ان کو تیر مارا کہ بھئی ہم لشکر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، چلو سردار ہی کو مارو۔ وہ تیر اسی زخم پہ لگا جو احد کی لڑائی میں آیا تھا، چنانچہ زخم دوبارہ کھل گیا۔ محرم میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اپنے لشکر کو تو خیریت کے ساتھ مدینے لے آئے، لیکن خود اب جو نیا زخم لگا اسی پرانے زخم پر اب ایسے بیمار پڑے کہ بستر پہ گر گئے۔ اب محرم ہے، 5 مہینے کے بعد جمادی الاول کا مہینہ آیا اور 27 جمادی الاول کو اسی زخم کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ اب 4 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی۔ جیسے ہی محرم آیا 4 ہجری شروع ہو گیا اور اب یہ 4 ہجری کے واقعات ہیں۔ اب ام سلمہ کی بات سنیے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں انتہائی پریشان، میرا سارا میکا مکے میں اور سب میرے خلاف کہ میں کیوں مدینے جا رہی ہوں، میری ساری سسرال مکہ میں اور سب میرے خلاف کہ اس نے ہمارے بیٹے کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ مدینے کے اندر میرے قریبی رشتہ داروں میں کوئی نہیں تھا اور بالکل جوانی کا عالم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بیوہ ہو گئیں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی اور پھر ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ پیغمبر اسلام میرے گھر میں مجھے تعزیت پیش کرنے آ رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ اللہ کے رسول اس کے گھر میں آئیں، اور خاص طور پر ایسی بیوہ عورت کے لیے جس کا مدینے میں کوئی بھی رشتہ دار ہی نہیں۔ پیغمبر اسلام آ رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت اور خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ خیر پیغمبر آئے اور پردے کے پیچھے تھیں ام سلمہ۔ پرسہ دیا، تعزیت کی ان کے شوہر کی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ اے ام سلمہ بہت پریشان لگ رہی ہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول، اور تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بس بظاہر کوئی سہارا نہ رہا، بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ قرآن کی یہ آیت یاد رکھو، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔
اسی کو پڑھتی رہو، کیونکہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہو، اگر کوئی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے گا تو جتنی بڑی نعمت اس سے گئی ہے اللہ اس سے بہتر نعمت اس کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام ان کے گھر سے تشریف لے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرا شوہر اتنا بہترین انسان، اب اس سے اچھا اور کون مل سکتا ہے۔ اچھا، ام سلمہ کی بھی اپنے شوہر سے ایک مرتبہ اس موضوع پہ بات چیت ہوئی تھی۔ عربوں میں ایک تصور یہ چلا آ رہا تھا، سارے عربوں میں نہیں، کچھ گھرانوں میں، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ تصور رہا کہ ام سلمہ ایک دن اپنے شوہر سے بات کر رہی ہیں، شوہر بیوی بیٹھے ہیں، بات چھیڑ دی، کہا کہ اے ابو سلمہ، ہمارے خاندان میں یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے اور اس کی بیوہ ساری زندگی شادی نہ کرے تو اللہ اس سے انتہائی راضی ہوتا ہے، جنت میں اس کو شوہر کے ساتھ جگہ دیتا ہے، اور اگر کسی شوہر کی بیوی مر جائے اور وہ شوہر پھر اپنی پہلی بیوی کی یاد میں ساری زندگی شادی نہ کرے، اس کا بھی بڑا اجر و مقام ہے اور جنت میں اس کو جگہ ملتی ہے۔ کہا ہم تم یہ وعدہ کریں کہ اس عقیدے کی بنا پر ہم میں سے جس کا بھی انتقال پہلے ہو دوسرا ساتھی شادی نہ کرے تاکہ جنت میں بھی ہم ساتھ میں رہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے فوراً پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم میری ایک بات مانو گی؟ ام سلمہ حیران ہو کے کہتی ہیں کہ ایسی کون سی بات ہے جو تم کہو اور میں نہ مانوں؟ تو کہا کہ ایک وعدہ مجھ سے کرو، میں وصیت کرتا ہوں کہ اگر تمہارے سامنے میں مر گیا تو جیسے ہی میرا انتقال ہو میرے بعد جلد از جلد تم دوسری شادی کر لینا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اپنے شوہر کی وصیت میں نے سنی، چنانچہ مجھے یہ وعدہ کرنا پڑا۔ اب ایک طرف یہ وعدہ اور دوسری طرف پیغمبر کا یہ فرمانا کہ یہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ بہتر شوہر عطا کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ دعا صرف جناب ام سلمہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ پیغمبر اسلام نے ہر مسلمان کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جس بھی مسلمان سے کوئی بھی نعمت چھن جائے اور وہ یہ دعا بار بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا۔ اب جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ پیغمبر یہ پیغام دے کے گئے کہ بہتر شوہر ملے گا۔ اب میں مدینے میں جس گھر پہ بھی نگاہ ڈالوں ابو سلمہ سے بہتر مجھے کوئی نظر نہ آیا، یہاں تک کہ میری عدت شوال میں پوری ہوئی، اور اسی شوال میں پیغمبر ایک مرتبہ پھر آئے میرے گھر میں۔ پہلی مرتبہ تب آئے تھے جب پرسہ دینے کے لیے آئے تھے، اور اب آئے اپنا رشتہ لے کے۔ ام سلمہ، تمہارے حالات کو دیکھ کر اور تمہاری اولاد کو دیکھ کر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں خود تم سے شادی کروں۔ اس دوران پیغمبر اسلام کی ان بیوی کا انتقال ہو گیا ہے جو ام المساکین کہلاتی تھیں، یعنی جناب زینب بنت خزیمہ۔ پیغمبر اسلام نے اپنا رشتہ پیش کیا۔ خیر، ام سلمہ کچھ ہچکچائیں، کچھ پریشان ہوئیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میری اولاد کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن بہرحال یہ شادی ہو گئی، کیونکہ جناب ام سلمہ کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی تھی۔ پیغمبر اسلام کی یہ چھٹی شادی اسی سال میں ہو رہی ہے، یعنی احد کے واقعے کے 12 مہینے کے اندر اندر۔ جناب ام سلمہ ودا ہو کے پیغمبر اسلام کے گھر میں تشریف لائیں، اور وہی حجرہ جو خالی ہو گیا ہے جناب زینب کا، ام سلمہ اسی حجرے میں آئیں۔ تو خیر، احد کی لڑائی کے بعد سیرت رسول کا ایک نمایاں پہلو جو ہمارے سامنے آیا وہ ہے پیغمبر اسلام کی یہ 3 شادیاں۔ پہلی جناب زینب بنت خزیمہ سے، دوسری جناب حفصہ بنت حضرت عمر سے، اور تیسری جناب ام سلمہ سے۔ یہ 3 شادیاں جب پیغمبر نے کیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر کے اصحاب جو پیغمبر کے اعمال و افعال و سنت کی اتنی پیروی کرتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ احد کی بیواؤں سے خصوصاً اور ویسے بھی ہر بیوہ سے شادی کرنے کا حکم پیغمبر دے رہے ہیں اور خود بھی شادی کر رہے ہیں، تو اب مدینے کے اندر لوگوں نے اسے ایک عبادت سمجھا۔ عام طور پہ شادیاں کی جاتی ہیں گھر کے آرام اور سہولت کی خاطر، اب عبادت سمجھ کے شادیاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اپنی سہولت کی خاطر جب شادی ہوگی تو انسان بیوی سے ہر وہ خدمت لے گا جس سے ہم کو سہولت ملے، اس کا کوئی خیال نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کی خاطر شادی ہو رہی ہے تو پورا خیال رکھا جائے گا بیوی کے حقوق کا۔ احد کی لڑائی کے بعد پیغمبر نے 1 سال میں یہ 3 شادیاں کر کے مدینے والوں کے سامنے ایک سنت قائم کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ احد کا جہاد ہوا، کثیر تعداد میں عورتیں بیوائیں ہیں، لیکن مدینے میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا، مدینے کے معاشرے میں کوئی خرابی نہ آنے پائی، معاشرہ صحیح طریقے سے چلنے لگا۔ یہ واقعات تو آپ نے سنے،
لیکن شاید آپ کو احساس نہ ہوا ہو کہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کسی علاقے میں کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ معاشرے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوہ عورتوں کا کیا کیا جائے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ تباہ ہو گیا، دوسری جنگ عظیم کے بعد عورتیں ہیں، مرد نظر نہیں آ رہے ہیں، اور وہاں ان کے قانون کے مطابق یعنی عیسائیت میں تو دوسری شادی حرام ہے۔ چنانچہ پھر اب گناہوں کا راستہ کھلا، اس لیے کہ جو خواہشات ہیں وہ تو پوری کی جائیں گی، لیکن اسلام 1400 سال پہلے اس مسئلے کو حل کر چکا ہے، جو دنیا کے ہر ملک میں جنگ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک طرف یہ مسئلہ حل کیا، اور اس مسئلے نے یہ بتا دیا کہ دین فقط نماز پڑھ لینے اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے۔ نماز اور روزے کی اہمیت ہے، لیکن یہ جو معاشرتی مسئلے ہیں، یہ جو خاندانی مسئلے ہیں، ان کو بھی حل کرنا ہے دیندار آدمی کو۔ یہ دینداری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوا، کیس ہمارے سامنے آیا، ہم نے کہا کہ بھئی ہم تو اس میں دخل نہیں دیتے ہیں، اتنے مقدس اور متقی بن گئے کہ ہم تو ان معاملات میں دخل نہیں دیتے ہیں، اس کا ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ یہ تقدس نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ دین کا ایک حصہ نماز و روزہ ہے، اس کے بغیر تو کوئی شخص مومن ہی نہیں، لیکن ساتھ یہ جو معاشرتی مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور انہی مقدس لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کے ان معاملات کو بھی نپٹائیں۔ مدینے پہ متواتر حملے ہو رہے ہیں، مدینے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مکے والے جا کے اطمینان سے نہیں بیٹھے، انہوں نے عرب کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو اکسانا شروع کیا ہے۔ لیکن ان تمام پریشانیوں کے درمیان پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مدینے کو بچانا اہم مسئلہ ہے، یہ شادی وغیرہ کے مسئلے بعد میں دیکھے جائیں گے۔ نہیں، وہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، معاشرہ ساکت ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس معاشرے میں نماز اور روزہ بھی نہیں رہ سکتا کہ جہاں اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو۔ تو سیرت رسول کا ایک اہم ترین پیغام کہ احد کی لڑائی کے بعد جب دشمن خندق کی تیاری بھی کر رہا ہے، اس دوران سازشیں بھی کر رہا ہے، پیغمبر نے اس کے ساتھ ساتھ عام مسائل کو بھی حل کیا، اور دیکھیے دشمن خاموش نہیں بیٹھا، سازشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ ابھی آپ نے سنا جناب ابو سلمہ شہید ہوئے، اس ایک قبیلے کی وجہ سے جسے مکے کے کافروں نے اکسایا کہ تم مدینے کے قریب ہو، آگے بڑھ کے حملہ کرو۔ یہ محرم 4 ہجری کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ آ گیا، لیکن جنگیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ مکے کے قریب ایک بڑا قبیلہ رہتا ہے جسے کفار مکہ نے اکسایا کہ وہ مدینہ پہ حملہ کرے۔ اس قبیلے نے پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ فریب دینے کے لیے ایک چال چلی۔ وہ چال کیا تھی اور اس چال کے نتیجے میں مسلمانوں کو کیا نقصان اٹھانا پڑا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔